बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट्स सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, 8 दिन रह गए इलेक्शन में और जो दिन नज़दीक आ रहे हैं इलेक्शन के होने वाले दिन, यानी जिस दिन इलेक्शन होना है 8 फरवरी को, हम ये देख रहे हैं कि दो सूबों में उम्मीदवारों के ऊपर उनके इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात करें या जहां वो जलसे कर रहे हैं या उनके इंतखाबी दफातर जो हैं उन पे हमले ज़्यादा हो गए हैं। हमने देखा है पिछले 3-4 दिन में मुख्तलिफ़ पार्टियों के कैंडिडेट्स को टारगेट भी किया गया है और उनके वर्कर्स और उनके दफातर को निशाना बनाया गया है, जो कि एक अलमिया फ़िक्रिया है निगरान हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, सिर्फ आज के दिन में हमने देखा कि केपी में एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको कत्ल कर दिया गया व्हेन ही वाज कैनवेसिंग, यानी जब वो अपनी कैंपेन कर रहे थे। इसी तरह बलूचिस्तान में एक अवामी नेशनल पार्टी का वर्कर जो है वो मर्डर हो गया और पीपल्स पार्टी के दो कैंडिडेट्स के दफातर पे दस्ती बम हमले में भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो सूरत हाल चूँकि मखदूश होती जा रही है, तो इसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक हाई लेवल मीटिंग रख ली है, जिसमें उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर और इंटीरियर सेक्रेटरी और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी और आईजीज ये बुला लिए हैं और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स को भी बुला लिया है, यही चीज़ डिस्कस करने के लिए कि इलेक्शंस जो हैं उसमें प्री इलेक्शन सिनेरियो में सिक्योरिटी जो है वो उसमें लैप्सेस नज़र आ रहे हैं, तो उसको बेहतर किया जाए। तो ये चीज़ बड़ी जो है ख़तरनाक सामने आ रही है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्शन की सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से जो नॉर्मल एक कैंपेन्स चल रही हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और किसके इशारे पे कर रहे हैं। ये चीज़ अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को डिटरमिन करनी है कि इंतखाबात जो हैं वो टाइम पे करवाने के लिए सब इस वक्त मैदान में हैं। आपने देखा ही है कि इलेक्शन कमीशन की फुल तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ निगरान हुकूमत जो है वो भी डिटरमिन्ड है कि अपने इलेक्शन करवाने हैं। और आज हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से भी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी यही रिजॉल्व आई है कि हर लिहाज से पीसफुल इलेक्शन करवाए जाएंगे और जो पीसफुल इंतखाबात हैं वो करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तो आज हमने ये देखा कि बलूचिस्तान में दो टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। कोयटा में एक ग्रेनेड अटैक हुआ, पीपीपी का इलेक्शन ऑफिस था जिसमें 5 लोग ज़ख्मी हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी का एक वर्कर चमन में आज मर्डर हुआ है। और एक दिन पहले हमने देखा कि 4 लोग हलाक हुए थे और 6 ज़ख्मी हुए थे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पीटीआई की रैली हो रही थी बलूचिस्तान के सिबी के डिस्ट्रिक्ट में, सिबी के इलाके में। और इतवार वाले दिन, जो इतवार गुजर गया है, उसमें 2 लोग ज़ख्मी हुए, एक धमाका हुआ। मलिक शाह मोहम्मद ख़ान, ये एक पीटीआई बैक कैंडिडेट हैं, ये सेफ तो रहे लेकिन इनकी जो रैली थी उसमें ये अटैक हुआ। और फिर हमने देखा कि जनवरी के महीने में, जो पिछला महीना गुजरा है, उसमें एमएनए हैं मोहसिन दावड़, वो बच गए। ही सर्वाइव्ड लाइफ अटैम्प्ट जब एक आर्म अटैक हुआ उनके कॉन्वॉय पे। तापी का एरिया है, मिस्री मिराम शाह तहसील केपी की। हमने देखा कि बाजौड़ में आज ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको पहले पीटीआई की बैकिंग थी, रेहान ज़ेब खान। ये आज कैनवैसिंग कर रहे थे, वोट मांगने के लिए अपनी एक निकले हुए थे इलाके में और नामालूम लोगों ने फायर ओपन किया इनकी व्हीकल पे और ही वाज किल्ड। तो अब इस तरह के वाक़यात अब डेली बेसिस पे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक वरीसम फैक्टर है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए और निगरान हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों के लिए कि ये हर सूबे में इस तरह के इक़दाम सिक्योरिटी के किए जाएँ कि ये इस तरह के वाक़यात ना हों। लेकिन
اس طرح کے واقعات اگر خدا نخواستہ آگے بھی ہوتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری جو نگران گورنمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کسی صورت میں الیکشنز کو ڈیلے کرے. ابھی تک میں ایک شادی اٹینڈ کر رہا تھا فیصل آباد میں, تو وہاں پہ ایک ریلیٹیو ہے, ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ یہی پوچھ رہے تھے جی کہ کیا الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, اور انہوں نے پھر حوالہ دیا کہ جی 2 فروری یا 3 فروری تک بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز آنے والے ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے والے سے, وہ تو خیر آ گئے. تو یہ کیا ایک سازش تو نہیں ہے کہیں کہ الیکشنز کو آگے کرنے کے لیے کچھ اہم فیصلے ہوں گے جس میں پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے, الیکشنز اب ٹائم پہ ہونے ٹھہر گئے ہیں. جس طرح کی اب ساری ارینجمنٹس ہو چکی, اتنا ایکسپینس ہو چکا, خرچہ ہو چکا, اور اب آپ یہ کہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ کسی عدالتی فیصلے کی وجہ سے اور اس کی ریپرکشنز آنے کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. الیکشن اتنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کر دیے جائیں کسی ایک فیصلے کے اوپر, یا کسی ایک سیاسی فیصلے یا ایک کورٹ کے فیصلے کی سزا کی اگر ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے جو ہے یہ اب دیکھنا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ انشور کرنے کے لیے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے کیا ڈائریکشنز دیتا ہے اور اس کے اوپر کیسے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ناظرین, باقی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے حوالے سے اب پوری کی پوری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپینز چل رہی ہیں, جس میں پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی بھی اپنے طور پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بھی جلسے کر رہے ہیں, وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, جے یو آئی ایف ہو, جماعت اسلامی ہو, ساری پارٹیاں اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہیں اور ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے کہ آگے الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں اور اگلی گورنمنٹ ڈٹرمن کرے پاکستان کی فیٹ کیا ہوگی. البتہ آج کے جو کل کا فیصلہ اور آج کا ایک تاریخی فیصلہ جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے والے سے کل سائفر کیس میں آیا, سزا دے دی گئی 10 سال کی قید بامشقت, اور آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال بامشقت سزا سنا دی گئی. بیسیکلی پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی ہے, عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے ہمارے صحافیوں کی طرف سے اور اینالسٹس کی طرف سے, اور آج بھی یہی تنقید ہو رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اپیرنٹلی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. الیکشن کمیشن اب اس حوالے سے آلریڈی کچھ جواب دے بھی چکا ہے, لیکن ابھی بھی اگر لیول پلینگ فیلڈ مائنس عمران خان اینڈ شاہ محمود قریشی ہو یا اور وہ لیڈرز جو اس وقت جیل میں ہیں, تو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اور وہ ڈیبیٹ آپ نے دیکھا کہ کل سے چل رہی ہے. لیکن کورٹس کے فیصلے جو ہیں ان کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ کورٹس نے اگر فیصلے کیے ہیں, ڈیسیجنز لیے ہیں, تو ان کو آپ نے کس احترام سے دیکھنا ہے ان کو. لیکن اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو باقی لیول پلینگ فیلڈ میں جہاں شکایت آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس یا ورکرز کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ہیرس کیا جا رہا ہے, تو اس کو چیک کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. 8 فروری کو الیکشن کروانے کے حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا, جس میں انہوں نے اعادہ کیا کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی اور فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. آج یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے, جس میں کہا گیا کہ 262ویں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی آج, ٹھیک ہے, جس میں انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور فورم نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. دیکھیں یہ آج آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے فوج کی طرف سے کہ الیکشنز کو ہر صورت میں کروانا ہے, اور کسی قسم کی جو ایسی سرگرمیاں ہیں جو اینٹی الیکشن جاتی ہیں
ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا. تو اب یہ چیز تو آج اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے. کہیں پہ الیکشنز اگر التوا میں جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ کانسٹیچوئنسیز میں کسی ایک پارٹی کا جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یا پھر یہ جیسے آج کے پی میں یہ آزاد امیدوار قتل ہوئے ہیں، تو اب وہ جو این اے اور پی پی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، حلقے ہیں، وہاں پہ الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں گے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کچھ حلقوں میں، وہاں پہ انتخابات ڈیفینیٹلی ملتوی ہوں گے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے. لیکن الیکشنز اب ٹائم پہ ہونا ٹھہر گئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ادارے، ریاستی ادارے کی طرف سے ایشورنس آ رہی ہے. تو میں بھی یہی پہلے اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشنز ہونے ضروری ہیں اور ہونے چاہیے ٹائم پہ، ڈسپائٹ کہ کچھ چھوٹی چھوٹی ہکپس آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں. اور دیکھنا اب یوں ہے کہ الیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. آج میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک امپورٹنٹ جو لیڈر ہیں حماد اظہر، جو فارمر فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے آج دستبرداری کر دی، الیکشن نہیں لڑیں گے. ان کے خیر والد جو ایکس گورنر پنجاب رہے ہیں میاں اظہر، وہ کسٹڈی میں ہیں پولیس کی. تو اب انہوں نے بھی ایک دستبرداری کی ہے. پی ٹی آئی کو سیٹ بیکس ہو رہے ہیں. اب اس کی ڈیٹیلز میں پھر کسی اور ویلاگ میں جاؤں گا، لیکن ڈسپائٹ آل دیز تھنگس کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے، اور کینڈیڈیٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا تو پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا وہ الیکشن سے آؤٹ ہو رہے ہیں اپنی ول کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ کینڈیڈیٹس انہوں نے وڈرا کیا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی فیور میں. تو یہ چیزیں ہر الیکشن میں چلتی ہیں، اور یہ اب بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. الیکشنز ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے. بلکہ اب تو یہ بھی کیمپین چل رہی ہے کہ لوگ نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور میکسیمم لوگ نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اور اپنے جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں، جس پارٹی کو یا جس کینڈیڈیٹ کو، ایٹ لیسٹ اس کو ووٹ ڈالیں، تاکہ میکسیمم پارٹیسپیشن پاکستانی عوام کی طرف سے ہو. اور اگر تو الیکشنز میرٹ پہ ہوتے ہیں، صاف شفاف ہوتے ہیں، دعوے تو ای سی پی کرتا ہے پہلے بھی، اور نگران حکومتیں بھی کرتی ہیں، لیکن لوگوں کو کبھی بھی یقین نہیں آتا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے. تو ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو انشور کرنے کے لیے عوام میکسیمم نکلے اور میکسیمم ووٹ کاسٹ کرے، تاکہ شفاف الیکشن کروانے اور اس کے بعد ووٹ کاؤنٹنگ میں دباؤ پڑے، اور ایک پراپر حکومت، ایک پراپر پارٹی اپنا الیکشن لڑ کے اپنی گورنمنٹ بنائے. اور اس ملک کی جو عوام ہیں، جو اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور دیگر چیلنجز میں اس وقت کھپ رہے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اب ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کا آنا ضروری ہے. وہ ایک پارٹی بنائے یا دو پارٹیاں بنائے. تھینک یو جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.